बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक कल वाले टॉपिक की कंटिन्यूटी है। यानी कल हमने समरी ऑफ द नावल टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ पढ़ा था। आज उसकी क्रिटिकल एनालिसिस या थीम एनालिसिस या क्रिटिकल एप्रिसिएशन आप लोग के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्रिटिकल एनालिसिस या थीम एनालिसिस ऑफ द नावल टू द लाइट हाउस बाई वर्जीनिया वुल्फ। तो सबसे पहले टाइटल्स नोट कर ले। नंबर 1 मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन दूंगा। नंबर 2 पे यानी इंट्रोडक्शन के बाद यानी फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन के बाद जो है आप लोग के सामने जो है यानी एक नई चीज़ रखेंगे। इसके बाद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। इसके बाद 4th नंबर पे टाइम एंड परसेप्शन होगा। और इसके बाद जो है 5th नंबर पे जेंडर एंड सोसाइटी होगा। और इसके अलावा जो है 7 नंबर पे सिंबोलिज्म होगा। और यानी वो जो 2 नंबर पे मैंने बताया तब वो नैरेटिव स्ट्रक्चर था। इसी तरह ये सारी चीज़ें आप लोग के सामने रखेंगे। तो ये बेसिकली जो है क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो जाएगा। तो सबसे पहले यानी टॉपिक की शुरुआत की जानिब जाते हैं या इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिज़ा कर रहे हैं यानी टू द लाइट हाउस नावल का टाइटल है और उसकी मुसन्निफ़ा कौन है यानी वर्जीनिया वुल्फ और उसकी पब्लिकेशन 1927 में हो चुकी है। इट इज़ कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल वर्क showcasing her modernist style and exploring complex themes such as time, perception, gender roles and the nature of thought। यानी ये बेसिकली जो वर्जीनिया वुल्फ का सबसे मशहूर और सबसे बाअसर कामों में से एक काम है। और ये बेसिकली ये नावल जो है मॉडर्निस्ट स्टाइल को या मॉडर्न स्टाइल में यानी जो उस वक्त के जो जितने भी रिवायती स्टाइल थे उससे बरक्स एक नए स्टाइल और मॉडर्न स्टाइल में लिखा गया है। और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कम्प्लेक्स थीम्स को जो है उजागर करने की कोशिश की है। यानी थीम से मुराद सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल पॉइंट उसमें नंबर 1 जो है टाइम है। यानी टाइम जैसा कि टाइम के बारे में वो कहता है कि ये जो है यानी वक्त गुजरने वाला होता है। वक्त जो है किसी का इंतज़ार नहीं करता और वक्त जो है हमेशा चेंजिंग कंडीशन में आने वाला होता है। नंबर 2 जो है परसेप्शन का जो यानी आइडियालॉजी के मुतालिक जब वो बात करता है यानी आइडियालॉजी के मुतालिक जब हमें वो परसेप्शन देती है। और इस तरह जेंडर रोल्स के बारे में जो हमें बताने की कोशिश करती है कि कैसे मेल और फीमेल का रोल कितनी हद तक जो है लिमिटेड है। और इसके अलावा द नेचर ऑफ आर्ट के बारे में वो हमें बार बार यानी जो यानी इसमें यानी ग्लिम्स या उसकी जो है अक्स दे रही है। तो ये बेसिकली नावल जो यानी वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस है बाई वर्जीनिया वुल्फ यानी ये इस मॉडर्निस्ट स्टाइल की वजह से काफ़ी अहमियत और सिग्निफिकेंस की हामिल है। तो इसके बाद जो है हम उसके मुख्तलिफ डिटेल आप लोग के सामने रखेंगे। यानी इस नावल की सेकंड पार्ट पे जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे मुलाहिज़ा कर रहे हैं नैरेटिव स्ट्रक्चर है। तो नैरेटिव स्ट्रक्चर में जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि इसका तनकीदी जायज़ा फिर कैसा है। तनकीदी जायज़े में यानी नैरेटिव स्ट्रक्चर से मुराद स्ट्रक्चर स्केलेटन को कहते हैं या साख्त को कहते हैं। और नरेशन से निकला है बयानबाजी का यानी बयान करने का साख्त। इस यानी टू द लाइट हाउस का कैसा है। टू द लाइट हाउस इज़ नोन फॉर इज़ यूनिक नैरेटिव स्ट्रक्चर यानी एक अपने बेमिसाल नैरेटिव स्ट्रक्चर की वजह से वो मशहूर है। विच डेविएट्स फ्राम ट्रेडिशनल लीनियर स्टोरी टेलिंग यानी जो उस ज़माने के स्टोरी टेलिंग जो तरीक़ेकार वाले यानी जो रिवायात के मुताबिक नावल्स थे उससे बिल्कुल मुनहरफ एक नावल है। एक नया तर्ज अमल और एक नई स्टाइल के साथ उसने पेश किए इस नावल को। द नावल इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन जैसा कि समरी में मैंने आप लोग को बताया था, ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी नावल की जो स्ट्रक्चर है ये 3 बड़े हिस्सों में डिवाइड है। नंबर 1 द विंडो, सेकेंड पार्ट है टाइम पासिस और थर्ड पार्ट है द लाइट हाउस। तो ये फर्स्ट सेक्शन जो है फोकसेस ऑन रमजे फैमिली एंड देयर गेस्ट एज दे स्पेंड देयर समर इन द हॉलीडे होम इन द हेब्रेडाइज। तो ये हेब्रेडाइज के उस हॉलीडे होम में समर को जो है अमूमन स्पेंड करते हैं। यानी रमज़े और रमज़ी की फैमिली और उसके गेस्ट
یہ فرسٹ سیکشن میں اسی گیسٹ یعنی یہ گیسٹ اور اس کے جو فیملی ممبر ہے رمزی فیملی، تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر سمر میں یعنی ہالیڈیز اس ہیبریڈائز کے یعنی گھر میں یا وہاں پہ جو ہے وہ گزار لے. تو یہ فرسٹ سیکشن اس سے ریلیٹڈ ہے. اور سیکشن جو ہے ٹائم پاسز از اے پوئٹک انٹرلیوڈ، اور یہ شاعرانہ ایک انٹرول کے طور پہ ہے، یہ ایک وقفے کے طور پہ ہے جو کس چیز کو بیان کرتا ہے، دیٹ ڈپکٹ دی پیسج آف ٹائم، جو کہ بیان کرتا ہے یعنی وقت کے گزرنے کو یا وقت کی اہمیت کو یا سگنیفیکنس اہمیت کو کہ وقت کیسے گزر جاتا ہے. اینڈ دی ڈیکے آف ہاؤس، اور ہاؤس کی جو بربادی ہے لائٹ ہاؤس کی ڈیورنگ دی 10 years گیپ بٹوین دی فرسٹ اینڈ دی تھرڈ سیکشن، یعنی فرسٹ اور تھرڈ سیکشن کے درمیان جو 10 years گیپس کے دوران یعنی ٹائم پاسز کو یہ ناول شو کرتا ہے جو سیکنڈ سیکشن. اور اسی طرح جو فائنل سیکشن یا تھرڈ سیکشن ہے دی لائٹ ہاؤس ریٹرن ٹو دی رمزی فیملی اینڈ دیئر اٹیمپٹ ٹو ریچ دی لائٹ ہاؤس. اور اسی طرح یہ تھرڈ جو یعنی سیکشن ہے لائٹ ہاؤس جس کا نام ہے، جس میں رمزی فیملی جو لوگ رہ جاتے ہیں اور اس کے گیسٹ میں بھی سے کچھ لوگ اور اس کے کچھ بچے، باقی جو ہے اس کی وائف وغیرہ فوت ہو جاتی ہے، تو یہ لوگ ان کی آخری کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اس لائٹ ہاؤس تک پہنچ سکے. تو نیریٹو سٹرکچر سے یعنی جو اس زمانے کی ٹریڈیشنل وے آف رائٹنگ تھی اس سے یہ مختلف ہے، اور 3 سیکشن میں ڈیوائڈ ہے، اور ہر سیکشن جو ہے علیحدہ علیحدہ آئیڈیالوجی اور پرسیپشن دے رہا ہے. یعنی کوئی وقت کی عکاسی کرتا ہے تو کوئی جو ہے یعنی اس فیملی کے درمیان ہارمونیکل سچویشن کو کریٹ کرنے کے لیے ہے، تو کوئی جو ہے اس فیملی یا لائٹ ہاؤس کے رمزی فیملی اور اس کے یعنی ریٹرن یا اٹیمپٹ کے لیے ہے. تو یہ بیسیکلی یعنی ناول کی سیکنڈ پارٹ تھی. اب اس کے تھرڈ پارٹ کی جانب ہم جائیں گے کہ تھرڈ پارٹ میں میں نے اس کے اندر کیا چیز رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ تو سیکنڈ اور وہ تھا. تھرڈ پارٹ میں جیسا کہ اسکرین پہ آپ لوگ ملاحظہ کر رہے ہیں اسٹریم آف کانشیسنیس ہے، یعنی یہ بہت بڑی جو ہے ایک نیا طریقہ کار ہے، نیا یونیک سٹائل ہے جو وولف یہاں اس ناول میں استعمال کرتی ہے. یعنی وولف امپلائز اے اسٹریم آف کانشیسنیس ٹیکنیک، یعنی اسی ٹیکنیک کو وہ استعمال کرتی ہے. اسی پر علیحدہ لیکچر بھی کریں گے، اور آلریڈی اس پہ ہمارا ایک لیکچر اپلوڈڈ بھی ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ بھی سکیں. تھرو آؤٹ دی ناول پورے ناول میں اس اسٹریم آف کانشیسنیس کے لیول کو وہ استعمال کرتی ہے یا سٹائل کو وہ استعمال کرتی ہے. ڈویلنگ انٹو، اور اس سٹائل کے ذریعے ڈویلنگ انٹو دی انر تھاٹس اینڈ فیلنگ آف دی کریکٹر. تو اس سٹائل کا طریقہ یہ ہوتا ہے اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کریکٹر کے اس احساسات میں اور اس کے تھاٹس میں یعنی اس کے انر سیلف میں یا انر تھاٹس میں جو ہے یعنی وہ کیا کر لیتی ہے، بالکل اس کے اندر ہی کام کرتی ہے. دی نیریٹو آفن شفٹ بٹوین دی کریکٹر پرسپیکٹیو، اور یہ کریکٹر کے پس منظر کے مطابق اس کا نیریٹو جو ہے چینج ہوتا ہے. کیپچرنگ دی فریگمنٹڈ اینڈ سبجیکٹیو ایکسپیرینسز آف ریئلٹی، اور حقیقت کی اس سبجیکٹیو ایکسپیرینسز اور ٹکڑوں میں تقسیم یعنی ایکسپیرینسز سے وہ اس پرسپیکٹیو کو گین کر لیتی ہے. دس ٹیکنیک الاؤ وولف ٹو ایکسپلور دی کمپلیکسٹی اینڈ سبجیکٹیوٹی آف ہیومن کانشیسنیس، اور اسی ٹیکنیک کی بدولت وولف جو ہے جو یعنی ورجینیا وولف جو ہے وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ اس انسانی یعنی ضمیر کے یا انسانی کانشیس کے اس سبجیکٹیو اپروچ کو اور اس کی پیچیدہ پن کو جو ہے وہ ایکسپلور کر سکے، ایز ویل ایز دی فلوئڈ نیچر آف ٹائم اینڈ میموری. اور اس کے علاوہ جو چینجبل یعنی اسٹیٹس ہے، چاہے وہ یعنی ٹائم کا ہے یا میموری کا ہے، یعنی میموری ہو یا ٹائم ہو، اس کا نیچر جو ہے فلوئڈ ہے، فلیکسیبل ہے، وہ چینجبل ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس ناول کا سب سے جو مین سٹائل ہے یا مین طریقہ کار ہے وہ اسٹریم آف کانشیسنیس ہے. اور اس اسٹریم آف کانشیسنیس کے تھرو یعنی وہ کیا کر لیتی ہے، شی از ایبل ٹو ڈویل انٹو دی انر تھاٹس اینڈ فیلنگ آف دی کریکٹر، یعنی وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے انر تھاٹ اینڈ فیلنگ آف دی کریکٹر کے متعلق بات کر سکے. اور اسی وجہ سے اس کا یہ سٹائل جو ہے باقی سٹائل سے یا باقی لوگوں سے اسے یونیک کر لیتا ہے. اسی طرح 4 نمبر پہ جیسا کہ اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹائم اینڈ پرسیپشن ہے. ٹائم کے بارے میں وہ کیا کرتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں کیا پرسیپشن یعنی کس پرسیپشن کی بات وہ کر رہی ہے. ون آف دی سینٹرل تھیم آف دی ناول از دا ایکسپلوریشن آف ٹائم اینڈ اٹس افیکٹس آن دی پرسیپشن. یعنی ایک ناول کے جس طرح کہ ہم نے اسکرین پہ لکھا ہوا ہے تھیمز انالیسس بھی آپ لوگ کو ساتھ دے رہے ہیں. تو اسی وجہ سے کہ اس ناول کی اس مین آئیڈیا یا جو مین تھیم ہے
وہ ایکسپلوریشن آف ٹائم ہے، یعنی وقت کی عکاسی ہے اور اس کا ایفیکٹ آن پرسیپشن کہ کسی طرح وقت کے گزرنے، جب وقت گزر جاتا ہے یا وقت کا گزرنا، یعنی اس کے کیسے اثرات ہوتے ہیں آپ کے نظریات پہ. یعنی ولف ہائی لائٹ دی ٹرانزینٹ اینڈ ایلوسیو نیچر آف ٹائم. اسی ناول میں یعنی ولف جو ورجینیا ولف ہے وہ وقت کے اس یعنی عارضی نیچر کو یا فطرت کو یا اس کے ایلیسیو نیچر کو شو کرتی ہے. emphasizing the character attempt to grasp and hold on to fleeting moment of connection and meaning. یعنی کوشش کرتی ہے کہ وہ کریکٹر کے تھرو اس طرح کی اس کے کریکٹر کوشش کرتی ہے کہ کیسے ان مومنٹ کو جو اڑتے ہوئے مومنٹ ہے اور اس کے کنیکشن کے رابطوں کو یا میننگ کے کہ کیسے اس کو اپنی گرفت میں لے آ سکے، وہ اس وقت کے اس کے ذریعے وقت کی عکاسی کرتی ہے. دی کریکٹر پرسیپشن آف دی ٹائم ویری. اور یہ جو کریکٹرز کا مختلف قسم کا جو پرسیپشن آئیڈیالوجی ہے اس وقت کے اختلاف سے with some feeling trapped into the present. کیونکہ اس کے بعض کریکٹر جو ہے ناول کی سمری جیسا کہ آلریڈی اپلوڈڈ ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ، اس کے بعض کریکٹر پریزنٹ میں گم ہے اور بعض کریکٹر جو ہے پاسٹ یا فیوچر میں گم ہے. تو اسی وقت کی اسی دورانیے میں جو گم ہونے کی جو صلاحیت ہے تھرو ہر ایکسپیریمنٹل نیریٹو اسٹرکچر، تو اس کے اس اسٹرکچر کی وجہ سے وولف چیلنجز دی ٹریڈیشنل نوشن آف ٹائم. تو وولف کیا کر لیتی ہے، وہ چیلنج کر لیتی ہے اس کے اس روایتی طریقہ کار کو اس وقت کے اینڈ پریزنٹ، اور پیش کرتی ہے فریگمنٹڈ ایک یعنی ٹکڑوں وائز فریگمنٹڈ اینڈ ملٹی ڈائمینشنل پورٹرائل آف ریئلٹی، اور مختلف اطراف میں لے جانے والی حقیقت نگاری کی جو ہے ایک پورٹرائل ہمیں دیتی ہے. تو بیسیکلی یہ ٹائم اور پرسیپشن کے متعلق وہ بات کرتی ہے جس سے ہمیں وہ یعنی ٹائم ٹو ٹائم وہ کیا کر لیتی ہے، یعنی بار بار ہی اس چیز سے ہمیں آگاہ کرتی رہتی ہے. اور اس طرح 5 نمبر پہ جینڈر اینڈ سوسائٹی، جیسا کہ اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جینڈر کا کیا رول تھا اور سوسائٹی کا کیا رول تھا. ٹو دی لائٹ ہاؤس آلسو ڈویلز انٹو دی جینڈر رولز. کیونکہ اس ناول کے ذریعے ہمیں جینڈر کے رولز کے بارے میں اینڈ سوسائٹل ایکسپیکٹیشن اور معاشرے کے توقعات کے بارے میں پرٹیکولرلی تھرو دی کریکٹر آف مس رمزے، جو مس رمزے کے کریکٹر سے ہمیں واضح ہوتی ہے. شی ریپرزینٹ دی آرکیٹائپل فیمیل فیگر. کیونکہ وہ اپنی نمائندگی اپنے کریکٹر کے ذریعے ایک روایتی عورت کی بنا پہ کرتی ہے. whose primary role is to provide emotional support. جس کا ابتدائی کردار اسی ناول میں یعنی آرکیٹائپل یعنی عورت کی طرح یا ایک ٹریڈیشن یا روایتی عورت کی طرف کیا ہوتا ہے کہ وہ جذباتی سپورٹ یا سہارا مہیا کر سکے اینڈ اسٹیبلٹی ٹو ہر فیملی، اور اپنے فیملی کو استحکام دے سکے. اینڈ گیس کو ولف کریٹکس، ولف جو ہے تنقید کرتی ہے دی ریسٹرکٹیو رول امپوزڈ آن ویمن ڈیورنگ دی ارلی 20th سینچری. اور ولف جو ہے یا ورجینیا ولف تنقید کی زد میں لے آتی ہے اس پابندی سے یعنی جڑے ہوئے تمام کرداروں کو جو عورتوں پہ پابندیاں یعنی لاگو کر لیتی ہیں اس 20ویں صدی میں، اور ایکسپلور اور اس پابندیوں کے ذریعے وہ کیا کر لیتی ہے دی ٹینشنز بٹوین دی ڈومیسٹک ایبلیگیشن. اور یہ جو ٹینشن بار بار یعنی اس ریسٹرکشن سے ہمیں واضح ہوتی ہے یعنی گھریلو ذمہ داریوں سے اینڈ پرسنل اسپائریشن، اور پرسنل کی ذاتی اسپائریشن تھے. دی کریکٹر آف لیلی برسکیو، جس طرح کی کریکٹر آف لیلی برسکیو ہے، این آرٹسٹ اسٹرگلنگ ٹو فائنڈ ہر وائس. جس طرح یعنی آپ یہی کریکٹر جو آرٹسٹ ہے کوشش کرتی ہے کہ اپنے وائس کو اپنے مقام کو پا سکے. ریپرزینٹ ولف فیمنسٹ آئیڈیل، یہ فیمنسٹ آئیڈیل کو وہ جو ہے شو کرتی ہے کہ کیسے وہ اپنے ایک فیمیل ہونے کے ناطے کیسے وہ اپنی آواز کو ڈھونڈ رہی ہے. اینڈ ہر بلیف ان دا امپورٹینس آف فیمیل آٹونامی اینڈ کریٹیوٹی. اور اسی کریکٹر کے ذریعے لیلی برسکے کے ذریعے وہ یعنی ورجینیا ولف کوشش کرتی ہے کہ اس کریکٹر کے ذریعے فیمیل کی آٹونامی یا آزادی کے لیے آواز یا اس کی امپورٹنس کے لیے آواز اٹھایا جا سکے اینڈ کریٹیوٹی اور اس کی تخلیق نگاری کے ذریعے. تو یہ جینڈر رول بیسیکلی اس ویمن کے اس رول کو امپاور کرتی ہے اور سوسائٹی کے جتنے بھی سوسائٹل نارمز ہیں ان نارمز کی وہ مخالفت کرتی ہے کہ کیسے اس کا جو ہے کلا کما کیا جائے اور کیسے فیمیل کو جو ہے امپاور کیا جا سکے. تو یہ 5 نمبر پہ تھا. 6 نمبر پہ جیسا کہ اسکرین پہ آپ لوگ ملاحظہ کر رہے ہیں یعنی آرٹ اینڈ ایستھیٹک ہے. تو آرٹ اور ایستھیٹک میں یعنی بہت ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے ہم رکھیں گے کہ کیسے آرٹ کی جو دنیا ہے وہ دوسری چیزوں سے کیسے مختلف ہے. یعنی ایستھیٹک سے مراد یعنی جو حسن پرستی ہوتی ہے یا جمالیاتی پن ہوتا ہے،
اور آرٹ سے مراد ایکسپریشن آف لائف ہوتا ہے. وولف یوزز دی کریکٹر آف لیلی برسکیو پینٹر یعنی ایک پینٹر کی جو لیلی برسکیو کے کریکٹر وہ پیش کرتی ہے ٹو ایکسپلور دی نیچر آف آرٹ تاکہ وہ آرٹ کی فطرت کو پیش کیا جا سکے اینڈ اٹس سگنیفیکنس اور اس کی اہمیت آرٹ کی جو ہے اجاگر کیا جا سکے ان کیپچرنگ جو کہ وہ کیپچر کرتی ہے اینڈ پریزرونگ ہیومن ایکسپیرینس اور کیسے انسانی تجربے کو برقرار رکھتی ہے. لیلی اسٹرگل ود ہر پینٹنگ mirrored the challenges faced by artists in the representing reality and communicating their unique perspective. یعنی لیلی کے اس اسٹرگل کی وجہ سے جو وہ پینٹنگ کے ذریعے کیا کر لیتی ہے ان چیلنجز کو کی کاپی کرتی ہے اور ایک آرٹسٹ ہونے کے ناطے کہ کیسے حقیقت کی نمائندگی کرنا کتنا مشکل ہے اور اس کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتی ہے ان پکچر کے ذریعے اس اپنے بے مثال پس منظر کو. دی ناول ریفلیکٹس یہ ناول جو ہے اسی آرٹ اور اسٹیٹک کے ذریعے ریفلیکٹ کرتا ہے شو کرتا ہے وولف اون آرٹسٹک فلاسفی یعنی ورجینیا وولف کے اس آرٹسٹ کی فنکارانہ فلاسفی کو ایمفیسائزنگ دی امپورٹنس آف انڈیویجول پرسیپشن اور اس کے ذریعے ہمیں وہ یہی باور کرانے کی کوشش کرتی ہے یا اس ٹائم میں آواز اٹھانے کی کوشش کرتی ہے کہ کیسے ایک انڈیویجول کی آئیڈیالوجی کو یا پرسیپشن کو کیسے جو ہے اس کو اہمیت حاصل ہے اور اس پہ زور دیتی ہے اینڈ دی ٹرانسفارمیٹیو پاور آف آرٹ اور کیسے یعنی آرٹ یا جو فن ہے اس کے ذریعے کیسے ایک چیز دوسری چیز میں منتقل ہو سکتی ہے. تو یہ بیسیکلی اس آرٹ کی اہمیت کے ذریعے ہمیں بتانے کی کوشش کرتی ہے جو ہمارے سامنے جو ہے یہ چیز واضح ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہے یعنی 7 نمبر پہ اس جیسا کہ اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سمبولزم ہے. سمبولزم جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ سمبولزم کیا ہے, لٹری ٹرم ہے یا لٹری ڈیوائس ہے اور ماڈرن رائٹر یا ماڈرن ناولسٹ یا ماڈرن پلے رائٹر جو ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں کس چیز کو, سمبولزم کو. اور یہ بیسک ایلیمنٹ ہوتے ہیں ماڈرن لٹری پیس میں. ٹو دی لائٹ ہاؤس از ریچ ان دا سمبولزم. یہ ٹو دی لائٹ ہاؤس جو ناول ہے وہ سمبولزم سے بھرپور ہے ود دا لائٹ ہاؤس اٹ سیلف بینگ اے پرومیننٹ سمبل تھرو آؤٹ دی ناول. اس پورے ناول کے اندر ایک نمایاں سمبل کے طور پر یہ لائٹ ہاؤس ہے. اٹ ریپرزینٹ ویریس آئیڈیا. کیسے یہ سمبل ہے, یہ بذات خود کئی یعنی خیالات کی نمائندگی کرتا ہے سچ ایز دی پرسوٹ آف نالج, جیسا کہ نالج کی کا پرسوٹ کرنا یا نمائندگی کرنا یا اس کا تعاقب کرنا پرسوٹ کرنا, ٹرانسینڈنس اینڈ دی ان ریچیبل آئیڈیل اور نامقابل پہنچ آئیڈیل جو اس کا ٹارگٹ ہے یعنی وہ اس خیالات کا مجموعہ ہے یہ لائٹ ہاؤس. جس طرح وہ یعنی اپنے فرسٹ چیپٹر سے لے کر لاسٹ چیپٹر تک اس لائٹ ہاؤس کی جانب سفر کرتے ہیں اور آخر کار یعنی بمشکل ہی پہنچ جاتے ہیں. دی لائٹ ہاؤس آلسو سرو ایز اے میٹافر. اور اس کا جو لائٹ ہاؤس ہے وہ سمبولزم کی حیثیت سے ایک میٹافر کے کردار کے طور پر بھی کام کرتی ہے فار دی کریکٹر ان کریکٹر کے لیے, ارننگ فار میننگ اینڈ کنیکشن ان این انسرٹن اینڈ ایور چینجنگ ورلڈ. کیونکہ جو وہ کوشش ارننگ کرتی ہے یا یرننگ کرتی ہے فار میننگ ایک بامقصد اینڈ کنیکشن اور رابطہ ڈھونڈنے کے لیے ان این انسرٹن غیر یقینی اینڈ ایور چینجنگ ورلڈ اور ہمیشہ تبدیل ہونے والی ورلڈ میں یا دنیا میں. تو یہ بیسیکلی سمبولزم بھی اس کا ایک پارٹ تھا جو میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھ لیا. اب اس کے لاسٹ پارٹ کی جانب جاتے ہیں. کنکلوژن اوور آل ٹو دی لائٹ ہاؤس از اے ویری ہائی ایکسپیریمنٹل یعنی یہ بہت ہی تجرباتی انٹروسپیکٹیو ناول تجزیاتی ناول ہے that pushes the boundaries of traditional narrative techniques. جو اس زمانے میں بیانیہ یا جو ٹیکنیکس تھے جو روایتی انداز والے باؤنڈری تھے ان سب کو آگے دھکیل لیتا ہے اور ایک ماڈرن ناول کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. وولف ایکسپلوریشن آف ٹائم اور اسی میں جو وہ ٹائم کی جو یعنی مطلب ہے ٹائم کی امپورٹنس کے بارے میں وہ بات کرتی ہے, پرسیپشن یا آئیڈیالوجی کے بارے میں وہ بات کرتی ہے, جینڈر رولز کے بارے میں وہ بات کرتی ہے. اینڈ آرٹ کریٹ اے کمپلیکس اینڈ تھاٹ پرووکنگ ورک دیٹ کنٹینیوز ٹو کیپٹیویٹ دی ریڈرز اینڈ اسکالر الائک. جو یعنی ریڈر اور اسکالر کو دونوں کو جو ہے اپنے یعنی اس گرفت میں جو ہے وہ لے لیتی ہے ایک یا یعنی مطلب ہے ایک ہی طرح اس کو لے لیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے کام کے اندر بہت کچھ ہے جو سمجھنے والے اس کو سمجھ جاتے ہیں. نیچے جو ہے پروفیسر سعید اشفاق احمد صاحب ہیبرائڈ انگلش لرننگ ایمپائر یہ ہماری یوٹیوب چینل کا ٹائٹل بھی ہے. آپ لوگ اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیج کو آپ لوگ لائک اینڈ فالو بھی کر سکتے ہیں اسی ٹائٹل پہ. تھینکس فار واچنگ.